बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, एक मर्तबा एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। लड़का रास्ते में गुजर रहा था कि इसकी नजर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी इस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ चला गया है, अभी तक आया क्यों नहीं। इसी सोच में था कि बहुत देर गुजर गई और सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज तक हो गई। शाम को जब लड़का घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर की क्या वजह थी। बाप बहुत गुस्से में था और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि घर जल्दी आना, तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ आए हो, सौदा कहाँ है। बेटे ने कहा, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है ही नहीं और कहते हो कि मैं सौदा खरीद चुका हूँ। बेटे ने कहा, बाबा यकीन करें, सौदा खरीद कर आया हूँ। बाप ने कहा, तो मुझे भी दिखाओ क्या खरीद कर आए हो। बेटा कहने लगा, काश तेरे पास वो आंख होती तो तुझे दिखाई देता कि मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या सौदा खरीद कर आया हूँ। वो लड़का रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का एक लौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुका था और फिर करीबन मर्ग हो गया। यहूदी परेशान था कि क्या किया जाए। फिर वो भागा भागा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचा और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई गरज नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबन मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने इस आशिक को एक नजर देख लें। क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आपका दीदार, वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, उस्मान आओ, बाकी सब भी जो हैं चलो, अपने आशिक का दीदार हम भी करें, अपना दीदार इसे देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा करम ही करम है। लड़की की पेशानी पर आपने अपने दस्ते अक़दस रखा, लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई। जब मुस्तफा पर नजर पड़ी तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटा कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह देखने लगा तो बाप कहने लगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो कहते हैं वो कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बस कलमा पढ़ो, मैं जानू और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूल अल्लाह तो रूह बिल्कुल बाहर निकल गई, आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हो गए। इस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है, आपकी दहलीज से इसका जनाजा उठे तो तब ही इसकी इज्जत है, आप इसे यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ, सब इसे उठा लो। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, बिलाल हबशी जैसे मशहूर शख्सियात कंधा दे कर ले जा रहे हूँ और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सुबहान अल्लाह। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया, हुजूर कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे, फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद जब आप कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी आई थी, थकन महसूस हुई। साहबा ने पूछा, हुजूर क्या माजरा है, पहले तो ये बताएं कि आपने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे। तो करीम आका ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा वहीं रखता था, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर साहबा
نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لڑکے سے کہا تھا نا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اسی لیے قبروں میں جنت بنانے کے لیے اندر چلا گیا تھا۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور آپ تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تھکاوٹ سے فرشتے اور حوریں جو اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہی تھیں میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہی تھیں، اسی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ ناظرین کرام، زید بن ثانہ ایک مشہور یہودی عالم تھا۔ وہ حق کا متلاشی اور تورات کا عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھیں۔ جب اس نے اللہ کے رسول کو ان کی صفات کی روشنی میں دیکھا تو اس یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ مگر دو صفات ایسی تھی جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک صفت تھی کہ آپ کا تحمل غصہ پر غالب ہوگا، دوسری صفت کہ آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول کی مجالس میں آتا، آپ سے سوالات کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ چند دن گزرے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میری قوم فلاں بستی میں رہتی ہے اور اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا کہ میرا تعلق فلاں قبیلہ اور بستی سے ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لوگے تو تمہارے پاس صبح و شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو کچھ مال و متاع بھیج دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا، شاید اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ زید بن ثانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول سے عرض کی آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں مقررہ وقت کے بعد ادا کر دیں اور ان کے پیسے اب بھی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کہنا درست ہے مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو۔ زید بن ثانہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ زید کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کے 80 سکے دینار دیے، آپ نے یہ سارا مال اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ پتو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے، میں نے آپ کے تحمل اور بردباری کو جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں ابھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا، چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا محمد کیا میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ ناظرین ذرا اوپر والے الفاظ پر غور کیجئے، زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول تھا، ابھی وعدے کی مدت بھی کئی دن باقی تھی، پھر انداز ایسا بازاری کے پورے خاندان کو شامل کر دیا۔ یہ انداز، یہ طریقہ کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس کو سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ہرزہ سرائی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ سیدنا عمر فاروق بول اٹھے اے اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی تلخ گفتگو کر رہے ہو، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، اگر مجھے اللہ کے رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی گفتگو کرو؟ ادھر اللہ کے رسول کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجئے کہ آپ زید بن ثانہ کی کوتاہی کو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق کو مخاطب ہو کر فرمایا عمر ایسی بات نہ کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر سیدنا عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ
جاؤ اور اس کا قرض واپس کر دو اور اسے 20 سا یعنی 5 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کھجوریں زیادہ کیوں دیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے اس لیے اس کے بدلے میں زیادہ کھجوریں ادا کرو۔ زید بن سینا اللہ کے رسول کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ حسب سابق مسکرا رہے ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن سینا کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دیں۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لی تو سیدنا عمر فاروق سے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ عمر فاروق نے کہا تم ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا میں زید بن سینا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ عمر فاروق نے کہا تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن سینا نے کہا عمر تم بالکل درست کہتے ہو مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے آپ سے نبوت کی تمام صفات دیکھ لی تھی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن سینا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور سب کے سامنے صاف الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت زید بن سینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ہمراہ رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران انتقال کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا آیا۔ اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو، کیا تم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بڑی شان سے کیا ہے، اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال مبارک ہو چکا ہے۔ اس پر اس عالم نے افسوس کا اظہار شروع کر دیا اور کہا کیا تم میں ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور اسی خوشی کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ کپڑا لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال مبارک پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا لایا گیا تو اس عالم نے اس کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ وہ اس کی خوشبو سونگتا اور خوشبو سونگتے ہوئے بار بار کہتا کہ اس صاحب ثوب یعنی لباس والے پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت سے رو پڑے اور کہنے لگے اے سائل، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ اور سراپا مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، جس کی من و عن تصدیق اس یہودی عالم نے صاحب کا قطب سماویہ کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔